टुडे में मैं सुमेरा मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज चूँकि 10 मुहर्रम है और उसी की मुनासबत से हम आए हैं जामिया नईमिया में, और आज जिस पर्सनालिटी का हम इंटरव्यू करेंगे, जिनकी ज़िंदगी के बारे में हम आपको बताएंगे, वो है अल्लामा रागिब नईमी साहब। उनके वालिद मोहतरम, उनके दादा मोहतरम की एक हिस्ट्री है इस जामिया को बनाने में, वो आपसे शेयर करेंगे और अल्लामा रागिब नईमी साहब की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर भी रोशनी डालेंगे। तो आइए मेरे साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लामा रागिब नईमी साहब के साथ हम मौजूद हैं, जामिया नईमिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जो फैमिली के साथ उनके गुजरते हैं, वो टाइम वो जो फैमिली के साथ उनका गुजरता है, या वो दिन जो उन्होंने बचपन में अपने वालिद साहब के साथ या अपने दादा जान के साथ गुजारे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो लाइफ है, माशाल्लाह जामिया नईमिया को यहाँ पर पहुँचाने में उनकी कितनी स्ट्रगल है, उनकी इंस्पिरेशन ज़ाहिर है उनके वालिद होंगे, उनके दादा जान होंगे, और क्या अडॉप्ट किया उन्होंने उनसे, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। अल्लामा साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक्चुअली हमारे प्रोग्राम का ये फॉर्मेट है कि जो भी पर्सनालिटी होती है उनके बारे में हम लोगों की कोशिश होती है कि उनके बचपन से हम स्टार्ट करें, हम देखें कि उनका बचपन कैसा गुजरा, कहाँ से तालीम हासिल की, फिर इंस्पिरेशन जो थी वो किससे थी कि आप आज माशाल्लाह इस मुकाम पे मौजूद हैं। बचपन से शुरू कीजिएगा, बचपन कहाँ गुजरा सर आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर उलमाए कराम को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए जी, तो बहुत से ऐसे मख्फी सवालात जो लोगों को नहीं मालूम होते उलमाए कराम के बारे में, वो उनसे आगाही भी हो जाएगी और यकीनी तौर पे उससे लोग इंस्पायर ही होंगे। ऐसा ही मेरी तारीख़ पैदाइश 12 अक्टूबर 1973 है। अच्छा। जुमे का मुतबरक दिन, वक्त भी जुमे का पैदाइश का, माशाल्लाह, और 14 रमज़ान, महीना भी मुबारक। मेरे दादा जान ने अपने बुज़ुर्गों के कहने पर मेरा नाम रखा रागिब हुसैन हामिदी। रागिब हुसैन हामिदी, ये नाम डेट ऑफ बर्थ के एतबार से, जो इल्मुल आदात है जी, उसके एतबार से रागिब हुसैन हामिदी मेरा नाम है। लेकिन जो मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम लिखा है वो है मोहम्मद रागिब हुसैन। अच्छा जी। और नईमी ये फैमिली नेम कह लीजिए, मेरे दादा जान का नाम था मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी। हकीकत में जो लफ्ज़ नईमी है ये निस्बत है दादा जान के उस्ताद की तरफ। अच्छा जी। उनका नाम था सदरुल फाजिल मौलाना नईमुद्दीन अलैहि रहमा। तो उनके नाम की निस्बत से दादा जान नईमी हैं। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब भी नईमी हैं, मैं भी नईमी हूँ, और फिर जामिया नईमिया ये भी दादा जान के उस्ताद साहब उनके नाम पे है। तो फिर इस एतबार से जो भी इस अदारे से फारिग व तहसील होता है, वो अगर अपने नाम के साथ लफ्ज़ नईमी लगाना भी चाहे, लिखना भी चाहे, तो कोई हरज नहीं है, वो लिख सकता है। लेकिन अगर आप फैमिली वाइज देखना चाहें तो नईमी फैमिली वो हमारी ही फैमिली है, और पूरे पाकिस्तान में नईमी फैमिली कोई और नहीं है। और अगर कोई नईमी अपने आप को कहलाता है तो वो यहाँ से इस्तिफादे की बुनियाद पे, यहाँ से तालीम हासिल करने, स्टूडेंट होने की बिना पे उसको नईमी कहा जाता है। मेरे वालिद साहब डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी शहीद, और उनके वालिद साहब मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी अलैहि रहमा। तो ये जो अदारा है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, मैंने इसी ही के बरामदों में बैठकर तालीम हासिल की है। अच्छा। आपको ये बड़ी हैरत होगी कि मेरी वालदा, मुझे आज भी याद है, प्राइमरी के बाद करीबी एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवाने के लिए गई जी, लेकिन बावजूद मेरा दाखिला नहीं हुआ, या वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी दाखिले में, तो फिर उसके बाद मैं दोबारा फिर अपने इसी इदारे में आ गया। अच्छा। पहली जमात से लेके 5वीं जमात तक मैंने अपने एक अतालीक थे, यहाँ पे उस्ताद थे डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक। अच्छा जी। वो बाद में गवर्नमेंट कॉलेज सैटेलाइट टाउन से प्रोफेसर के ओहदे से रिटायर हुए। तो वो मेरे इब्तदाई तालीक थे, और उनकी मैंने निगरानी में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 5 जमातें मैंने उनकी निगरानी में यहीं पर फ़र्द वाहिद के तौर पर पढ़ी। जिस तरह पुराने ज़मानों में आपने सुना होगा कि
گھروں میں ہی پڑھایا جاتا تھا. بالکل اسی طریقے سے میری تعلیم بھی جو ابتدائی ہے وہ گھر میں ہی ہوئی. شروع میں نے حفظ کی طرف بھی رجحان رہا, لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 5ویں کے بعد میں نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا کہ میں نے بھی دینی تعلیم پڑھنی ہے, حاصل کرنی ہے. تو والد صاحب نے پھر 1986 میں مجھے جامعہ نعیمیہ میں ہی درس نظامی جو 8 سالہ دینی تعلیم کا کورس ہے اس میں داخل کروا دیا. اب ہمارے اس ادارے کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا اہتمام بھی ہے. بالکل صحیح. اور میں دینی تعلیم کے ساتھ پہلے میں نے مڈل کیا, مڈل کے بعد پھر میں نے میٹرک کی لاہور بورڈ سے. دینی تعلیم بھی چلتی رہی. اس کے بعد پھر میں نے لاہور بورڈ سے ہی ایف اے کر لیا. ٹھیک ہو گیا. میری دینی تعلیم کے اب 6 سال پورے ہو گئے, میرا ایف اے بھی ہو گیا. جب میری دینی تعلیم کے 6 سال پورے ہو گئے اور ایف اے بھی ہو گیا, تو جو ہماری دینی تعلیم کا آخری 2 سال ہے اس کے لیے عمر کی شرط ہے کہ وہ 18 سال سے زیادہ ہو. میری عمر ذرا قدرے کم تھی اور میں اس ایگزام میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. پھر میں نے والد صاحب سے کہا کہ میری مارکس بڑے اچھے ہیں ایف اے کے اندر, تو مجھے آپ موقع دیں کہ میں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے سکوں. ٹھیک ہے. تو اٹ واز ویری فرسٹ ٹائم آئی وینٹ ٹو گورنمنٹ کالج ایز اے اسٹوڈنٹ آف 3rd ایئر. تو 3rd ایئر اور 4th ایئر یعنی 13ویں اور 14ویں جماعت یہ میں نے گورنمنٹ کالج میں پڑھی. کیسا لگا آپ کو وہاں جا کے؟ بہت اچھا لگا. ظاہر بات ہے ڈیفرنس تھا نا, کافی بڑا فرق ہے. دینی تعلیم کا طریقہ کار ہوتا ہے, ماحول فرق ہے. دینی تعلیم میں استاد اور شاگرد کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, لیکن وہ تعلق میرا وہاں بھی کام آیا. اور وہاں پہ جن اساتذہ کے ساتھ میرا لنک اپ ہوا سبجیکٹس کے اندر, وہ الحمدللہ آج بھی میرا ان اساتذہ کے ساتھ تعلق ہے, رابطہ ہے. اگرچہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں گورنمنٹ کالج سے, لیکن آج بھی وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ان سے بہت اچھا رابطہ ہے. گریجویشن میں نے گورنمنٹ کالج سے کی. گریجویشن کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ مدرسے میں آ گیا, اور مدرسے میں آنے کے بعد میں نے اپنی دینی تعلیم کے اگلے 2 سال مکمل کر لی. وہ ایج پوری ہو گئی, میری پوری ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد میرا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں. پھر میں نے وہاں سے اکنامکس میں ماسٹرز کیا, اور مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میرٹ اسکالرشپ بھی ملا تھا اکنامکس میں جب میرا داخلہ ہوا. اس کے بعد میں نے پرائیویٹلی ماسٹرز کیا عربک لینگویج میں پنجاب یونیورسٹی سے, اس میں گولڈ میڈل ہوں. پھر اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیا. پھر یونیورسٹی لاء کالج سے LLB کی ڈگری لی. اور اس کے بعد پھر جو آخری ڈگری میری پنجاب یونیورسٹی سے ہے وہ PhD ہے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے. اور اس میں میرا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے عصری معاشی مسائل, اجتہاد, منہج, اثرات. جو کنٹمپریری اکنامک میٹرز ہیں پرٹیکولرلی اسلام کے حوالے سے, اس کے اوپر تھوڑی سی میری ریسرچ ہے, جس کے اوپر پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ایوارڈ کی. سر ایک سے زیادہ ماسٹرز کرنے کا کیا تھا؟ دیکھیے انٹرسٹ زیادہ تھا آپ کا, اس میں جس میں انٹرسٹ تھا اس میں ماسٹرز کرتے. مجھے عربی اور اسلامیات کے ماسٹرز میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوئی. بالکل صحیح. مطلب اوور نائٹ پریپریشن کر کے ہم نے اس کو کلیئر کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اصل تو اکنامکس کا ہی ماسٹر ہے. بالکل. یہ دونوں کے دونوں جسے کہہ لیجئے کہ یہ بائی پروڈکٹ ہے دینی تعلیم کی. یعنی دینی تعلیم کی بنیاد کے اوپر یہ دونوں ماسٹر میرے لیے انتہائی آسان ہو گئے. اور اسی بنیاد پہ پھر میری پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کی میں داخلہ بھی بہت آسانی سے مجھے مل گیا اسی ماسٹرز کی بنیاد کے اوپر. اس کے بعد پھر میرا ڈاکٹریٹ بھی مکمل ہو گئی. اکنامکس میں ڈاکٹریٹ پنجاب یونیورسٹی سے کرنا بڑی مشکل ہے, اور اس وقت تک باقاعدہ کلاسز کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا. اب آگے کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے, لیکن اس وقت اسلامک اسٹڈیز کی کلاسز باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی میں تھیں. پھر مجھے اس میں بہت ایزیلی داخلہ مل گیا تھا. اس کے بعد پھر میری ڈاکٹریٹ مکمل ہو گئی. تو یہ ایک چھوٹا سا بریف میری ایجوکیشن کا خاکہ ہے کہ کس طریقے سے میں نے اپنی دینی تعلیم. سر کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں. اور 4 میری چھوٹی بہنیں ہیں. ماشاءاللہ. والد صاحب اپنی حیات میں ہی 4 بہنوں کی انہوں نے شادی کر دی تھی, اور وہ اپنے اپنے گھروں میں
خوش و خرم. بچپن کیسا تھا سر آپ کا؟ بچپن وہ ایک دینی گھرانہ ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے ایک بچے کی پرورش جو ہے وہ اسی حساب سے ہوتی ہے. جی بالکل ایسے لیکن ہی بچے ہے. تو بچے ہوتے ہیں نا، بچوں میں شرارتیں بھی ہوتی ہیں، بچوں میں کچھ اس طرح کی شرارتیں بھی تھیں. یہ تو نہیں کہوں گا کہ کچھ بچے سیریس ہوتے ہیں نا، کچھ بچے لیکن یہ ہے کہ والد صاحب کی طرف سے مجھے ہر قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت تھی. کوئی روک ٹوک ایسی نہیں تھی، لیکن ہم نے کبھی بھی والد صاحب کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. جس طرح باقی لوگ بچوں کی براٹ اپ ہوتی ہے، میری براٹ اپ بھی ایسے ہی ہوئی. والدہ گھریلو خاتون تھیں، ان کی طرف سے بڑی توجہ اور محبت ملی. کیسی بانڈنگ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کی؟ بہت اچھی رہی، بہت اچھی ہے. ابھی حیات ہیں. والد صاحب کی شہادت کے بعد کم و بیش 11 برس کا عرصہ ہو چکا ہے. تو وہ میرے پاس ہی ہوتی ہیں. ظاہر بات ہے اب انہوں نے جانا بھی کہاں میرے علاوہ، ایک ہی بیٹا ان کا. تو بڑی اچھی ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، بانڈنگ ہے. وہ مکمل طور پہ ریسٹ پر ہیں. اپنا نماز روزہ وغیرہ جو ان کی اپنی دینی عبادات وغیرہ کا اہتمام کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہیں. میری مسز جو ہیں وہ ورکنگ لیڈی ہیں. ہمارا بچیوں کا ادارہ ہے، دادا جان نے ہی وہ ادارہ بنایا تھا. اچھا جی. تو میری مسز اسی ادارے میں پرنسپل کے طور پہ کام کر رہی ہیں. اور وہ 1992-93 سے وہاں پہ پرنسپل کے طور پہ. آپ کے اگر والدہ کی ہم بات کریں تو کچھ ایسی آپ کی عادات ہوتی ہیں جو آپ والد سے اڈاپٹ کرتے ہیں یا آپ میں آٹومیٹیکلی آ جاتی ہیں؟ کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں کچھ کہ وہ آپ والدہ سے اڈاپٹ کرتے ہیں، تو کون سی ایسی انسپریشن ہے جو آپ کی والدہ سے آپ میں آئی؟ دیکھیے والدہ کی طرف سے نا مجھے ایک بڑی انسپریشن ملی کہ وہ پڑھائی کی طرف بڑی توجہ کروایا کرتی تھی. اچھا جی. ابتدا میں انہوں نے بڑی توجہ دی پڑھائی کی طرف، دونوں ہی دینی اور دنیاوی دونوں، خاص طور پہ دنیاوی تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ دینی تعلیم جو ہے وہ ایک عمر کے بعد شروع ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ. دینی تعلیم میں پھر والد صاحب کی طرف سے مکمل توجہ رہی تھی. اور پھر وہ یوں کہہ لیجیے کہ سٹارٹ اپ ایسا ہو گیا تھا کہ پھر آگے تعلیم میں یعنی پرائمری کے بعد پھر مجھے والدہ کی توجہ کی بھی ضرورت نہیں رہی، اور میں خود ہی ڈگر کے اوپر چل پڑا، لائن پہ چل پڑا، لائن لے لی تعلیم کی. اور پھر تمام جتنے بھی تعلیم کے مراحل تھے ان کے منازل طے کرتے گئے. اچھا سر، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو اپنے اسکول ہوتے ہیں، آپ کے جو اپنے مدرسہ جات ہوتے ہیں، اس میں ہم نے اکثر یہ چیز آبزرو کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں تعلیم نہیں دلواتے. آپ اپنے بچوں کو بیکن ہاؤس بھیج رہے ہیں اور بڑے بڑے اسکول کالجز میں بھیج رہے ہیں، لیکن یہاں پر بڑی ایک اچھی رسم دیکھی ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے اپنی تعلیم بھی ادھر سے ہی حاصل کی. تو اس میں بھی والد صاحب کا زیادہ رول تھا یا والدہ بھی چاہتی تھی کہ آپ ادھر ہی تعلیم حاصل کریں؟ والد صاحب ہمارے اس وقت دادا جان بھی حیات تھے. تو داخلے کی تمام تر ذمہ داری میرے والد صاحب کی تھی. بچوں کا داخلہ وہی کیا کرتے تھے. جب 86 میں نے داخلہ لیا جامعہ میں، تو یہ میری انر ایک ارج تھی کہ میں دینی تعلیم پڑھوں. صحیح. والد صاحب تھوڑا سے پہلے ہچکچا رہے تھے کہ چھوٹی عمر ہے ابھی داخلہ کیا تھوڑا سا بڑا ہو جائے، لیکن میں تقریباً 3 دن ان کے پاس داخلے کے لیے روزانہ جا کے بیٹھتا رہا. اچھی طرح یاد ہے مجھے کہ اسی برآمدے میں وہاں پہ آخر میں ان کی سیٹ ہوا کرتی جہاں پہ بیٹھا کرتے تھے. تو پھر داخلہ دے دیا اور پھر میں نے کبھی ان کو مایوس نہیں کیا، بلکہ دینی تعلیم کے 4 امتحانات ہوتے ہیں. جو سیکنڈ لاسٹ امتحان ہوتا ہے وہ گریجویشن لیول کا ہوتا ہے. گریجویشن لیول میں پورے پاکستان میں فرسٹ آیا تھا دینی مدارس کے اندر، جو ہمارے اہل سنت مکتبہ فکر کے تنظیم المدارس کے زیر اہتمام ہیں. یہ 1992 کی بات ہے. تو اسی طریقے سے معاملات ہمارے دینی تعلیم کے چلتے رہے اور بہت اچھے طریقے سے چلتے رہے. تو الحمدللہ تعلیم کے حوالے سے میں نے اپنے والدین کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا، بلکہ پراؤڈ ہی کیا انہوں نے آپ. اچھا، شادی آپ کی پھر کس عمر میں ہوئی؟ شادی میری بہت جلدی ہو گئی تھی. میں ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اکلوتے تھے اس لیے؟ یہ بھی کہہ لیجئے اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ میری انگیجمنٹ بہت جلدی ہو گئی تھی. آلموسٹ میں ابھی ایف اے کا امتحان دے رہا تھا فیملی میں ہی. اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ میری مسز وہ ہمارے جو بچیوں کا ادارہ ہے اس کی پرنسپل ہیں. تو میری ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی، اور یہ یوں کہہ لیجئے کہ والدہ کی خواہش تھی، والد صاحب کی بھی تھی کہ میری یہاں پہ انگیجمنٹ. ہماری ارینج میرج ہے. صحیح. لیکن ظاہر ہے کزنز تھے، آپ جانتے تھے ایک دوسرے کو؟ جی بالکل. لیکن ظاہر بات ہے جس طرح دینی فیملیز کے اندر ایک پردے کا رواج ہوتا ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں،
جانتے تھے, معلوم بھی تھا, لیکن جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کزنس کا آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے, اس قسم کا تعلق اس زمانے میں, وہ فرینک ریلیشن شپ اس زمانے میں نہیں ہوا تھا. بلکہ آج سے اگر ہم 25 سال پہلے کی بات کریں تو عام فیملیز میں بھی فرینک ریلیشن شپ نظر نہیں آتے. بالکل ایسے. اچھا, تو آپ کے ماشاءاللہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں, بڑی صاحبزادی ہیں اور 2 چھوٹے بیٹے ہیں. میری صاحبزادی وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے LLB شریعہ اینڈ لاء کر رہی ہے, اور وہ 4 سال اس کے مکمل ہو گئے, 1 سال باقی رہ گیا ہے. حافظہ بھی ہے, دینی تعلیم بھی اس کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے اب ماسٹرز کا بھی امتحان دینا ہے. اس کے ساتھ جو چھوٹا میرا بیٹا ہے نمبر 2 پہ, وہ ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس سے BBA کر رہا ہے. دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہے, حافظ بھی ہے. وہ جو چھوٹا والا ہے وہ بھی حافظ ہے, وہ ڈویژنل پبلک اسکول میں ہے, 9th اب ہو چکی ہے, وہ 10th کے اندر آ چکا ہے. ماشاءاللہ. تو مطلب میرے بچے 2 بیٹے 1 بیٹی. 2 بیٹے اور 1 بیٹی. صحیح ہے ماشاءاللہ. آپ کی فیملی کے بارے میں اور آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں, ان کی بھی پرورش کے بارے میں بھی آپ سے جانیں گے. اس کے علاوہ جامعہ نعیمیہ میں چونکہ ہم موجود ہیں, اس کی جو ہسٹری ہے وہ بھی, اور پریزنٹلی اس کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے, ان کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اس میں مجھے بریک کی جانب جانا. ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ساتھ ہی رہیے گا. بڑی شخصیت ہے, دینی شخصیت میرے ساتھ اس وقت موجود ہے, علامہ راغب نعیمی صاحب. ان سے ہم بات کر رہے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ, بلکہ ابھی تو بچپن سے ہم پہنچے ہیں شادی تک, ان کے بچے. اچھا علامہ صاحب, ایک چیز جو مائنڈ میں آتی ہے کہ جب آپ جس طرح کے گھر میں آپ ہوتے ہیں, ظاہر پرورش آپ کی ویسی ہوتی ہے, آپ کو ماحول ویسا مل رہا ہوتا ہے, آپ کی تربیت ویسی ہو رہی ہوتی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اس تربیت کو, اس ماحول کو اڈاپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن ماشاءاللہ آپ کے بہن بھائیوں میں بھی ماشاءاللہ ایسا ہی ہے کہ سب کا براٹ اپ جو ہے وہ اسلامی گھرانے میں ہوا, اور سب اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی حافظ قرآن بھی ہیں, دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. تو بچوں کو اس چیز میں اڈاپٹ کرنا جو ہے, اس میں کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کارآمد ہوتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے اہم ہے, ایک تو آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو بچوں کی والدہ ہے وہ دینی تعلیم کے حوالے سے, کسی بھی تعلیم کے حوالے سے بچوں کے اوپر کتنا انفلوئنس کرتی ہیں, وہ کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرتی ہیں. مطلب میں انف لکی ہوں کہ میری مسز بڑی اچھی دیندار خاتون ہیں, اور انہوں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا. عام طور پہ بچوں کے پوبرٹی کے مسائل پر والدین بچوں پہ اتنی توجہ نہیں دے پاتے, لیکن انہوں نے بچوں کی یہ خاص جو پوبرٹی کی عمر ہوتی ہے اس میں بڑی توجہ دی ہے ان کے اوپر, اور اس کا بڑا اچھا ایفیکٹ ہے. میرے بچوں کا جو رجحان یا ان کا جو زیادہ تعلق ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ قائم ہے, لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ مالی ضروریات ہمارے والد صاحب نے پوری کرنی ہے. وہ چلتا ہے, ایسے ہی چلتا ہے گھروں کے اندر, لیکن میں اس پہ قطعاً شاکی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ والدہ کے ساتھ بچوں کا ریلیشن بڑا اچھا ہونا چاہیے, اور پھر آپ جس طریقے سے ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے پھر ان کی تربیت ہو جاتی ہے. گھر کے اندر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ تو ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے باہر کا جو انوائرمنٹ ہے, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اسپیشلی جب ہم اسکول میں چھوٹے ہوتے ہیں, چلے وہ تو صحیح, لیکن جب آپ یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں تو اس کا ایک ماحول آپ کو پتہ ہی, آپ نے بھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی, تو وہ بھی بڑا ایک فینٹیسی والا ہوتا ہے, ینگ ایج ہوتی ہے, وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو اس میں بھی پھر اس ایج میں تو میرا خیال ہے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا بچوں کو. آپ کے پاس بچہ ہے, اس میں وزن ہے, لیکن جب بیس جو ہے اچھی بنی ہو بچے کی, اور بنیادی تعلیم اور خاص طور پہ دینی رجحان بچے کا ہو, تو پھر یونیورسٹی میں بھی جا کے پرابلم نہیں ہوتی. میں نے خود گریجویشن جب گورنمنٹ کالج سے کی, تو اس سے پہلے تو میں نہ اسکول گیا نہ کالج گیا, اور میں نے مدرسے میں پڑھا, تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوئی گورنمنٹ کالج میں. پھر یونیورسٹی ہم نے پڑھا, اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں پڑھا, جو کہ باقی کافی ایڈوانس ہوتا ہے باقی ڈپارٹمنٹ سے, لیکن اس کے باوجود کبھی بھی
جو دائرہ کار متعین ہے اس سے ہم باہر نہیں نکلے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہے، جو دائرہ کار متعین ہے وہ اسی کے اندر ہی موجود ہیں، اسی کے اندر اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں، ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ماشاءاللہ اتنا بڑا یہ سیٹ اپ ہے جامعہ کا، اس کی ہمیں ہسٹری کچھ بتائیے۔ یہ ادارہ جہاں پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نام ہے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ۔ یہ 1953 میں بیس اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اٹ واز فاؤنڈیڈ بائی مائی گرینڈ فادر مفتی محمد حسین نعیمی۔ وہ انڈیا میں یو پی اتر پردیش کے رہنے والے تھے۔ اس کا ایک قصبہ ہے سنبھل جو ضلع مراد آباد میں آتا ہے، تو وہ ضلع مراد آباد میں جامعہ نعیمیہ میں پڑھتے رہے جو ان کے استاد صاحب نے بنایا تھا۔ پھر 1942 میں وہ ادھر لاہور میں آ گئے، یہاں پہ ایک مدرسے میں پڑھانے، بہت پہلے، مطلب 5 سال پہلے سپریشن سے آ گئے، پھر وہ یہیں کے ہی ہو رہے ہیں۔ ہمارے دادا جان کی پوری فیملی بیک سنبھل کے اندر ہی ہے اور مراد آباد میں وہ لوگ رہتے ہیں، لیکن ہماری دادا جان اور پھر آگے دادا جان کی جتنی آگے اولاد ہے وہ پھر ادھر لاہور میں ہی ہے۔ تو پھر 1953 میں یہ ادارہ بنا چوک دالگرہ میں، جہاں پہ دادا جان جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے وہاں پہ یہ ادارہ انہوں نے بنایا۔ اس کے بعد پھر 1958-59 میں یہاں پہ پھر بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد سے لے کے پھر اب تک یہاں پہ یہ فلورش کر رہا ہے۔ یہ 3 سٹیجز میں یہ بنتا ہے۔ فرسٹ سٹیج کے اندر جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جس کورٹ یارڈ میں، بیک کے اوپر مسجد ہے، دونوں طرف میں ہاسٹل ہے، اوپر کی منزلوں میں اور نیچے پڑھائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر لیفٹ کے اوپر جو ادارہ ہے، جو پورشنز ہیں، 2 پورشن، ایک لائبریری کا پورشن ہے اور ایک ہاسٹل اور اکیڈیمک ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے۔ یہ بترتیب کوئی 87 اور 93 کے بعد بننے شروع ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے جو بچیوں کا ادارہ مغل پورہ میں ہے، 1985 میں اس کا انوگریشن ہوتا ہے، اور 85 سے اب تک وہ چل رہا ہے، بہت اچھا۔ اور وہاں پہ پھر ہم نے 5 کنال رقبے کے اوپر وومن ڈگری کالج بھی ہم نے وہاں پہ اب بن رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہماری 1-2 شاخیں اور بھی ہیں، جوہن آباد میں ایک ہماری شاخ ہے۔ یعنی اس طریقے سے یہ جامعہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ چل رہا ہے۔ دادا جان کا انتقال 1998 میں ہو جاتا ہے، ان کے بعد میرے والد صاحب وہ ادارے کے پرنسپل ہوتے ہیں۔ 1998 سے لے کے 2009 تک، 12 جون 2009 تک وہ یہاں پہ پرنسپل رہتے ہیں۔ 12 جون کو ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ بنیاد یہی بنتی تھی کہ انہوں نے طالبان کے حوالے سے فتویٰ جاری کیا تھا کہ طالبان کسی بھی طور پہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر طالبان نے انہیں شہید کر دیا۔ ایک سوسائڈل اٹیک ہوا تھا ان کے اوپر اسی ادارے کے اندر جب وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی میں وہ اپنے 4 مطلب ان کے اسٹوڈنٹ سے ان کے ساتھ وہ شہید ہو گئے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں بعد از شہادت حلال شجاعت اور ستارہ شجاعت، یہ 2 تمغہ جات ان کو دیے گئے ہیں ان کی آنر کے اندر، جو کہ میں نے ان کو وصول کیا ان کی طرف سے۔ علامہ صاحب، پیرنٹس جو ہوتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں، ان کا ہماری زندگیوں کے اوپر ایک خاص انفلوئنس ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہماری ایک بانڈنگ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے آپ ایک ان کے اکلوتے بیٹے تھے، تو ان کی اچانک اس طرح سے شہادت کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے سنبھالا؟ پھر اس طرح ماشاءاللہ اتنا بڑا جامعہ ہے، اس کا بھی کنٹرول آپ نے اپنے پاس رکھنا تھا، اس کو بھی سنبھالنا تھا، تو وہ کریج، وہ ہمت، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میری 2005 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اگزام کے بعد محکمہ اوقاف میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ تعیناتی ہو گئی۔ اچھا، صحیح۔ میں اپنی گورنمنٹ جاب میں تھا۔ 2009 میں جب والد صاحب کی شہادت ہوئی تو آئی کیم بیک، اور آ کے میں نے پھر دوبارہ معاملات کی طرف دیکھی۔ ریزائن نہیں کیا، وہاں پہ میرا کیڈر چینج ہو گیا۔ یہ مطلب اینف لکی ہوں میں کہ وہاں پہ اس وقت جو سیکریٹری اوقاف تھے جناب خضر حیات گوندل صاحب، انہوں نے میرے کیڈر کو چینج کر دیا، جس کی وجہ سے میرے پاس آج بھی وہ جاب ہے، لیکن میرے پاس وہ ڈیوٹیز وہ نہیں ہیں جو کہ اس وقت میرے پاس ڈیوٹیز تھیں۔ ڈیوٹیز یہی تھی کہ وہ مسجد جہاں پہ دادا جان جمعہ پڑھایا کرتے تھے وہ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہے، تو مجھے صرف وہاں پہ جمعہ اور عیدین
کی نماز کی ادائیگی کروانا ہوتی ہے تو مدرسے کے امور کے ساتھ بہت آسانی ہو جاتی ہے معاملات کو دیکھتے ہوئے. تو والد صاحب نے اپنی زندگی میں مدرسے کے مختلف معاملات میرے ہاتھوں سے کروائے. مختلف داخلہ خارجہ ایگزامینیشن ہے, جامعہ کے تعلقات عامہ ہیں, اس کے بعد جامعہ کے پراپرٹی کے معاملات مسائل سب چیزیں, یہ ساری کی ساری مختلف اوقات میں مجھے انہوں نے پریکٹس کروا دیے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد جب مجھے میرا چناؤ باقاعدہ طور پہ کیا گیا, جو گورننگ باڈی تھی اس نے چنا اور پراپر طریقے سے مجھے انہوں نے نامینیٹ کیا. تو پھر اس کے بعد میں نے پھر اپنی نامینیشن کو صحیح ثابت کیا اور مدرسے کے معاملات کو میں لے کر چل رہا ہوں. ایموشنلی کیسے سنبھالا آپ نے اپنے آپ کو؟ بڑا مشکل تھا. جو پہلا گھنٹہ تھا وہ میری زندگی کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ اس پہلے گھنٹے نے مجھے بہت سی چیزوں کے بارے میں رہنمائی دی. میں جمعہ لاہور سے باہر ایک مسجد میں پڑھایا کرتا تھا, تو مجھے جمعہ کے دوران ہی اس بات کی اطلاع ملی کہ والد صاحب کی شہادت اس طرح ہو گئی ہے. تو وہ جو ایک گھنٹہ سفر تھا میرا, وہ جو گاڑی میں بیٹھ کے میرا ہوا, مجھے مسجد کی گاڑی لے کے جایا کرتی تھی, لایا کرتی تھی, وہ جو ایک گھنٹہ ہے میری زندگی کا, اس ایک گھنٹے نے مجھے بہت تبدیل کیا. اور اس ایک گھنٹے کے دوران پورا کا پورا یوں کہہ لیجئے کہ سسٹم چینج ہو گیا اور چیزوں کو دنیا بدل گئی. پھر ہمارے ایک عزیز تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ انہیں, پروفیسر ظفر صاحب, وہ سیاسیات کے پروفیسر تھے. انہوں نے شروع کیا ایام میں میری بڑی رہنمائی کی اور والد صاحب کی شہادت کے حوالے سے انہوں نے چیزوں کو بہت زیادہ مجھے سمجھایا, سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی مجھے کچھ بتایا, رہنمائی کی. تو ان کی رہنمائی, پھر میرے چچا جان محترم تاجور نعیمی صاحب, ان کی بھی اس 17 جون کو ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے پچھلے 10-12 سالوں میں والد صاحب کی شہادت کے بعد میری بڑی رہنمائی کی, اور ان کی رہنمائی کے نتیجے میں اس ادارے کو لے کر ہم چل رہے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت جو اس کی طلباء کی اسٹرینتھ ہے وہ ماضی کے 70 سالوں میں سب سے زیادہ ہے. ہم کم و بیش 2000 کے فگر کو کراس کر رہے ہیں, جو ہمارے مین کیمپس میں, گرلز کیمپس میں, سب کیمپسز میں ملا کے ہم 2000 کے فگر کو کراس کر رہے ہیں. اور پہلے کبھی بھی اتنی نہیں ہوئی. مین کیمپس میں بھی ہماری اسٹرینتھ آلموسٹ 1100-1200 آل اوور دا پاکستان اگر ہم کہیں تو یہاں پر ہاسٹلائز ہیں بچے, یا صرف نہیں, ہمارے پورے پاکستان سے ہیں. شروع میں بیرون ملک سے بھی بچے آیا کرتے تھے, کافی بیرون ملک سے ہمارے بچوں نے آ کے جہاں سے تعلیم حاصل کی ہے, لیکن پورے پاکستان سے, یعنی کوئٹہ کے دور دراز کے علاقے, خران تک کے علاقوں سے لے کر اور ادھر وادی نیلم تک, اور جو ایک ریشیاں جگہ ہے یہاں تک کے بچے ہمارے پاس ہیں. پھر پشاور تک کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. تو مطلب پورے پاکستان سے بچے ہمارے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. صحیح. اچھا علامہ صاحب, اس جامعہ کے بارے میں ہم نے کچھ بڑی خوشگوار باتیں بھی, اور ظاہر ہے ماشاءاللہ جامعہ میں تو آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو سب کچھ خوشگوار ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ جو الگ چیزیں ہم نے سنی ہیں. آپ عام طور پر اسکول ہوتے ہیں, خاص طور پر جو جامعات ہوتے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اوپر بہت سختی ہوتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت سارے وائرل کیسز آتے ہیں, جیسے وہ جو ہوتے ہیں پڑھانے والے مولوی حضرات ہوتے ہیں, وہ بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, بچوں کو بہت شدید مارتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم نے سنا ہے کہ آپ بچوں کو سخت الفاظ بھی جو کہتے ہیں, وہ ان کو بھی آپ جو ہے وہ یا تو وارننگ دیتے ہیں یا پھر یہاں سے نکال دیتے ہیں, یا کس طرح کے رولز ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. چھڑی استعمال کرنے کا یہاں پہ ہم نے چھڑی کے استعمال کو ممنوع کیا ہوا ہے, منع ہے. یہاں پہ کسی بھی اعتبار سے آپ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک چھڑی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جو اساتذہ کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ, وہ کسی بھی قسم کے ابیوز سے پاک ہونا چاہیے. اگر کسی بھی استاد کی طرف سے ابیوز کے حوالے سے یا رف لینگویج کے حوالے سے ہمیں خبر ملتی ہے تو ہم اس استاد کو جامعہ سے فارغ کر دیتے ہیں, اس کو رکھتے نہیں ہیں. پچھلے دنوں میں ایک استاد کی طرف سے اس طرح کا معاملہ ہوا کہ اس نے رف لینگویج استعمال کی تھی, ہم نے اس کو یہاں سے فارغ کر دیا تھا. تو دوسری بات, بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو یہاں سے بچہ تیار ہو کے نکلے وہ ماڈریٹ ہو,
وہ دینی تعلیم بھی ہو, دنیاوی تعلیم بھی ہو, کیونکہ ہمارے ہاں مڈل میٹرک ایف اے بی اے بچوں کو کروایا جاتا ہے, کمپیوٹر ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے. ہم نے 2000 بلکہ 1993 سے ہمارے ہاں آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اس بات کو بھی نہایت اہمیت دی ہے کہ ان بچوں کو جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہی دی جائے. اور بچوں کی ہی پھر مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک نعیمیہ انٹلیکچوئل فورم ہے جو بچوں کے اندر ان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں اور جو ان کی سوچ اور فکر کی تبدیلی ہے, ماہیتی تبدیلی, اس کے لیے وہ کام کرتی ہے. وہ بچے ہی اس کو رن کرتے ہیں, اور مختلف ایسے ٹاپکس جو عام طور پہ مدرسے کے اندر نہیں ایڈریس کیے جاتے, وہ لیکچرز کو اور ان ماہرین کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں اور وہ بلاتے ہیں, اور ان کا باقاعدہ یہاں پہ ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں. ہمارے پچھلے 2-3 سال پہلے جرمنی کے یونیورسٹی کے ساتھ ایک MOU ہوا, 3 سٹیپ میں ہمارے 8 بچے وہ جرمنی گئے 10-10 دن کی ورک شاپ کے حوالے سے. اسی طریقے سے مختلف سلامتی اور پیس کی ورک شاپ کے اندر ہمارے بچے شرکت کرتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں یہاں سے جو بچہ فارغ ہو کے نکلے, دینی تعلیم دنیاوی تعلیم بھی اس کے پاس ہو, کمی نہ رہ جائے, اور وہ معاشرے میں جا کے فٹ ہو جائے, وہ اپنے آپ کو انفٹ محسوس نہ کرے. اور وہ جا کے نا, اچھا اس کو پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد ہی اس کو ملے کام کرنے کے لیے, وہ کہیں بھی جا کے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تقریباً 4 سال پہلے اس کی فوج میں ریکروٹ ہوا ہے, وہ اس وقت کیپٹن کے طور پر کام کر رہا ہے. یہ بڑی اچھی ہے اور ایک ڈفرینٹ بات ہے. سب سے الگ بات اس لیے ہے کیونکہ عام طور پر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جامعات میں بھیجنے سے اس لیے گریزاں ہوتے ہیں کہ جی صرف دینی تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں گے تو پھر دنیا میں کیسے سکسیزفل ہوں گے, پیسہ کیسے کمائیں گے, جابس کیسے کریں گے. لیکن وہ چیز جو ہے وہ یہاں پر آ کر کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ایک مجھے بریک لینی ہے, بریک بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد حاضر ہیں جناب, اور ہم موجود ہیں اس وقت جامعہ نعیمیہ میں, اور علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی فروٹفل گفتگو ان کے ساتھ چل رہی ہے. اور جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج 10 محرم ہے اور ایک سوگ کا دن ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام کی فتح کا دن بھی ہے. تو علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس اہم دن پہ ان کا موقف ہم دلانا چاہیں گے. سر, آج کے دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, 10 محرم ہمیشہ اسے تاریخ میں بڑا اہمیت کا حامل دن ہے. بالکل صحیح. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10 محرم کی جو خصوصیت ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے, لیکن جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ایک طویل فہرست ہے مختلف انبیاء کے زمانوں میں, مختلف واقعات جو انبیاء کے ساتھ منسوب ہیں, ان کی اکرنس وہ 10 محرم کو ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات ملتی ہے, 10 محرم کا دن ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملتی ہے مچھلی کے پیٹ سے, 10 محرم کا دن ہے. یعنی کہ اسلام کی فتح کے سارے یہ دن ہیں. انبیاء کے مختلف زمانوں میں, مختلف انبیاء کے زمانوں میں جو ان کی اچیومنٹس ہیں, آپ جو کے لیے وہ 10 محرم کے حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل دن ہے. اور پھر اس دن میں جب
حضرت امام حسین نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے تو پھر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس ایک واقعے کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، بلکہ ایک تاریخی تسلسل ہے اس دن کے حوالے سے، اور اس تسلسل کی جو انتہا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. ایک بات ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بات بیان کرنی ہے کہ اگر دیکھا جائے شریعت میں سوگ جو ہے وہ عام طور پہ 3 دن کا ہے، اور پھر خاتون کے لیے جو سوگ ہے اس کے شوہر کے انتقال کی صورت میں وہ 4 ماہ اور 10 دن کا ہے. ادروائز جب سوگ کے یا ایام گزر جاتے ہیں تو پھر اب چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے تو شہادت کے اوپر ایک تھوڑا سا فخر ہوتا ہے. جیسے کسی کا والد اگر فوج میں ہے اور وہ شہید ہو جائے تو اس بیٹے کو فخر ہوتا ہے، بیوہ کو فخر ہوتا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ شہید ہے، بیٹے کو فخر ہوتا ہے کہ میرا باپ شہید ہے. جیسے مجھے فخر ہے کہ میرے والد گرامی ڈاکٹر سرفراز نعیمی انہوں نے ان دا لائن آف ڈیوٹی کہہ لیجیے، ان دا لائن آف اسلام یا ان دا لائن آف پاکستان اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، شہید ہوئے وہ. اسی طریقے سے ہم اس شہادت کے واقعات کو سوگ کے انداز میں نہیں بیان کرتے، ہم اس شہادت کو فخر کے انداز میں لیتے ہیں اور اپنے لیے سبق ڈرائیو کرتے ہیں کہ یہ واقعات جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہیں اور اس کے بعد ان کی شہادت کا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایسی عظیمت کی مثال ہے کہ رہتی دنیا تک اسے ہم نے اپنانا ہے. اور یہ دن اس بات کی تجدید عہد کا دن ہے کہ جو سیرت طیبہ سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنائی تھی اسی کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے، تاکہ جب کبھی بھی ہمیں برے حالات کا سامنا کرنا پڑے، مصائب کا سامنا کرنا پڑے تو ہم سینہ سپر ہو جائیں، اور عظیمت کا حق کا ساتھ دینے کا کبھی موقع آ جائے تو پھر ہم سینہ سپر ہو کے عظیمت کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسوہ کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہمیں شہادت بھی نصیب ہو جائے تو ہمیں اس کے اوپر کسی قسم کا دقیقہ اور فروگزاش نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج جو شہادت کا یوم ہے اسے ہمیں ایک شہید کی شہادت کے دن کے طور پہ ہی منایا جانا چاہیے، جس میں آپ کے محاسن کو بیان کیا جائے، آپ کی مدح کی جائے، آپ کے ان اعمال حسنہ کو لیا جائے جن اعمال حسنہ کی وجہ سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا. یہ ایسی سردار نہیں قرار دے دیا. دیکھیے انسان کی زندگی 2 چیزوں سے متعین ہوتی ہے، ایک اس کا نسب کیا ہے، دوسرا اس کا حسب کیا ہے. دونوں چیزیں انسان کے پاس پائی جائیں گی تو پھر وہ معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. صرف حسب کام نہیں کرتا، صرف نسب کام نہیں کرتا، دونوں چیزیں انسان کے پاس ہونی چاہیے ترقی کرنے کے لیے. آپ کا نسب اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کس فیملی اور کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور لوگ اس سے پرائیڈ لیتے ہیں کیونکہ فالوورز ہوتے ہیں، اور فالوورز اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے. دوسرا جو حسب ہوتا ہے وہ عادات، اوصاف، محاسن، کمالات جو کسی بھی شخصیت کے اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پیروی کی جائے. جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ متقی ہیں، آپ عابد ہیں، آپ زاہد ہیں، آپ عالم ہیں، آپ سخی ہیں، آپ جرت و بے باکی کا مرقع ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا یعنی جو حسین ہے یہ میرے سے میری جرت اور میری سخاوت کو لے گا. یعنی اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں میرے میں سے وہ کون کون سی ہیں؟ ایک جرت کی کوالٹی ہے اور ایک سخاوت کی کوالٹی ہے. تو سخاوت جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کے ختم ہوتی ہے. جرت اب ایسی بھی دیکھیں کیا مطلب اس طرح کی جرت کی اور کیا مثال ہوگی کہ آپ نے اپنے خانوادے سمیت 72 نفوس کی شہادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور صرف اس لیے کہ میرے نانا کا دین قائم رہے، اسلام قائم رہے. اور وہ جو کہ حلال کو حرام قرار دے رہا ہے اور حرام کو حلال بنا رہا ہے، اور جس نے محارم کو جائز قرار دے دیا ہے، جس نے شراب پینے کو حلال قرار دے دیا ہے، تو اس کے آگے کوئی نہ کوئی سینہ سپر تو ہونا چاہیے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو سٹینڈ کیا، کھڑے ہوئے، اور آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میری جان جاتی ہے یا جائے. آپ نے پرواہ نہیں کی جان جانے کی، اور آپ نے پھر شہادت پائی، اور آخری وقت کے اندر آپ نے اس شہادت پانے کی حالت میں آپ نے نماز ادا فرمائی. اور وہ نماز اس بات کا تعین کر رہی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے
شہادت بھی مل رہی ہو تو کوئی مسلمان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، چھوڑ سکے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا اب علامہ صاحب، چونکہ اس سے پہلے ہم جامعہ نعیمیہ کی بات کر رہے تھے، تو یہاں کی ایک اور کوالٹی بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس کو یہاں پر کیسے، اس کا نفاذ کیسے کیا، کہ یہ فرقہ پرستی سے پاک ہے یہ جامعہ، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ بندی جو ہے وہ ٹاپ پر ہے مسائل میں سے، تو غلط نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اس پر کس طرح سے قابو کیا ہوا؟ آپ نے ان اصولوں کو کیسے یہاں پہ نافذ کیا ہوا؟ ہم اپنے طلباء کو ایک بات سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مکالمہ کرنا ہے، ڈائلاگ، آپ نے دوسرے کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنا سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے طاقت کے زور کے اوپر اپنا نظریہ قائم نہیں کرنا۔ صحیح۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں، دلائل ہونے چاہیے، اور اگر اگلا بندہ آپ کے دلائل کو نہیں مانتا ہے، آپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ الجھاؤ کی کیفیت آپ نے نہیں کرنی ہے۔ آپ نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب تمہیں کوئی جاہل مخاطب ہوں تو کو سلامتی ہے، السلام علیکم کہہ کے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو یہ ہم نے اپنے طلباء کو سکھایا ہے، اور ہم کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہیں۔ صحیح۔ اچھا اب آخری سوال پوچھنا چاہوں گی علامہ صاحب، آج کل کے جو حالات ہیں، خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ 2020 جب سے شروع ہوا ہے، بہت سارے حادثات اور سانحات رونما ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی، آل اوور دا ورلڈ بھی۔ کووڈ آ گیا، کرونا آ گیا اس کی وجہ سے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت امام حسین کو سامنے رکھ کے جو جس استحکام کا انہوں نے مظاہرہ کیا، آج کے مسلمان میں اس استحکام کی اس طرح سے مستحکم ہو جانا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، تاکہ ہم ان تمام آفات سے اور یہ جو بھی حالات ہیں ان کو ایک مسلم امہ ہونے کے ناطے ہم فیس کر سکیں؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب تک آپ مکمل طور پہ اسلام اپنے اوپر نافذ نہیں کرو گے، آپ آدھے اسلام کے ساتھ کچھ بھی چینج نہیں کر سکتے۔ دوسرا، جب تم ایمان لے آئے ہو فاستقم، تو پھر تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان مکمل طور پہ پھر سٹینڈ کرے، کھڑے ہو جائے، پھر اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میرا مال کہاں گیا اور میری جان کدھر گئی، میری آل اولاد کدھر گئی، پھر مضبوطی سے کھڑا رہے اور اسلام کے لیے وہ جان دینے کا بھی موقع آئے تو اسے روگردانی نہ کرے، گریز نہ کرے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنی خوبصورت باتیں آپ نے ہم سے اپنی زندگی کے بارے میں بھی شیئر کی اور اس جامعہ کے بارے میں بھی۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔